अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद अजीज। नाज़रीन, जो सूरत हाल इस्लामाबाद में डेवलप हो रही है बड़ी अहम है। सारी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पे हैं। पीस टॉक्स शुरू हो चुके हैं जिसमें ईरान है, जिसमें अमेरिका है, मेजर प्लेयर हैं, और इनके दरमियान ये तकरीबन 79 के बाद ये पहली दफा बराह रास्त टॉक्स हो रही है, जिसका एजाज पाकिस्तान ने लिया है, जिसका सेहरा पाकिस्तान के सर है कि पाकिस्तान ने ये टॉक्स मुमकिन बनाई है। ये टॉक्स नतीजा खेज होंगी नहीं होंगी, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है, बिलियन डॉलर क्वेश्चन है जो कि सारी हर जबान पर है और लोग उसको बहुत अहमियत दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो बहुत अहम डेवलपमेंट है वो ये कि ये ईरान इन टॉक्स के लिए तैयार हुआ है। उसके लिए पाकिस्तान ने उसको उसको ऐसी नेगोशिएट किया इस तरह और इस तरीके से उनको तो बहुत सारी चीजें दिखाई हैं, बताई हैं कि जिसकी वजह से वो ईरान खासतौर से टॉक्स के लिए तैयार हुआ। दूसरी तरफ अमेरिका भी तैयार हुआ। अब ये टॉक्स जारी हैं और इनसे क्या नतीजा निकलेगा ये तमाम दुनिया सोच रही है, लेकिन इंडिया इसको बहुत नेगेटिव देख रहा है, जिसका हमने कल भी जिक्र किया था अपने प्रोग्राम में और उस पर तफसीली बात भी की थी। आज भी कोशिश करेंगे थोड़ी सी हम बात कर सकें इस पे। गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। आप इंटरनेशनल उमूर पर गहरी नजर रखने वाले तजियाकार हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब कर्नल मुख्तार अहमद भट्ट साहब। आप मीडिया में सारे लोग तकरीबन इनसे बखूबी वाकिफ हैं, एंकर भी रहे हैं और भी बहुत सारे इन्होंने काम किए मीडिया के हवाले से। आर्टिकल जंग में आप लिखते रहे एक तवील अरसे तक। और उसके बाद मेरे साथ मौजूद है हसन हबीब साहब। आप साबित सफीर हैं और ईरान में भी सफारतकारी कर चुके हैं। गुफ्तगू का आगाज मैं मेरा ख्याल है कि हसन हबीब साहब से कर लेता हूँ। हसन हबीब साहब, क्या लगता है आपको क्या हो रहा है इस्लामाबाद में? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया। दूसरे, इस्लामाबाद में अभी तक हमें कोई कंफर्म खबर नहीं है कि क्या हो रहा है। जब हम स्पेकुलेट करते हैं तो ये पहला राउंड है, इसमें बहुत ज्यादा उम्मीद करना कि दोनों पार्टियां एकदम अपनी जो है वो डिमांड्स को लोअर कर देंगी और एक एग्रीमेंट कर जाएंगी। मेरा ये ख्याल है कि पॉजिटिव स्टेप्स की तरफ हमें उम्मीद करनी चाहिए। वो कामयाबियां जो आसानी से आ जाएं, जैसे मसलन ईरान पे से पाबंदियों का सिलसिला कम कर दिया जाए, या उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो कम कर दिए जाएं ताकि वो इस वक्त अपनी रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं। अमेरिका कोई वादा करे कि वो मिडल ईस्ट में अपने इन्फ्लुएंस को थोड़ा कम करेगा। ईरान तो पूरा कह रहा है ना कि आप यहाँ से पैक कर लें। वो तो बिल्कुल अनरियलिस्टिक हो जाएगा अमेरिका के लिए। अगर अमेरिका ने वो बात मान ली तो अमेरिका तो वैसे ही कमजोर पार्टी हो गया और भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो जहां हमें कुछ उम्मीद नजर आती है उसमें ये है कि अपना हुर्मुज पे कोई एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ईरान कोई प्रोग्राम सजेस्ट करे, पड़ोसी ममालिक उस पर एग्री करें। देखिए ना, ये अपना मौजूद हुर्मुज मौजूद है बिटवीन यूएई, ओमान एंड ईरान। बल्कि ईरान की तरफ है तो ज्यादा अच्छा पैसेज है, लेकिन दूसरी तरफ ओमान और वो है। तो ऑब्वियसली वो भी अपना जो है रोल चाहेंगे, उसमें जो भी कंट्रोल है या जो मेंटेनेंस है। तो ये सब देखते हुए हमारे पास बड़े थोड़ी सी स्पेस है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। अमेरिका ये कह सकता है जाके, जेडी वैंस साहब जाके बता सकते हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर पे हमारी बात मान ली है कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ईरान अपनी डिमांड ऑन सिविल न्यूक्लियर यूज यकीनन मेंटेन करेगा। आपको याद होगा पाकिस्तान ने भी उनकी सपोर्ट का ऐलान किया सिविल न्यूक्लियर यूज पे। तो ये जो इतने बड़ा वो है, हमारे तरफ दो एजेंडा है, एक 10 पॉइंट एजेंडा है, एक 15 पॉइंट एजेंडा है। उसमें मेरा ख्याल में हमें ज्यादा उम्मीद करनी चाहिए बेबी स्टेप्स, जहां सक्सेस इजियर हो और जाके दोनों पार्टी अपनी आवाम को दिखा सकें कि भाई ओके, हम ओके, लेके आए हैं। ओके सर। और मुश्किल के सरदार साहब टॉपिक से आप बात। सरदार साहब आप बताइए कि ये ईरान कह रहा है कि जो जराए बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के लोग और ईरान के साथियों से, कुछ इस्लामाबाद में हमारे साथी दोस्तों से बातचीत हुई है, उन्होंने ये कहा है कि हम सब कुछ सरेंडर करने के लिए तैयार हैं और सब कुछ सारी चीजों पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर लेबनान पे इसराइल हमले जारी रखता है तो फिर ये पीस टॉक्स कामयाब नहीं होते। और आज भी इत्तलात हैं कि लेबनान पर हमले किए हैं इसराइल ने और तकरीबन 10 अफराद उसमें शहीद हुए हैं। क्या कहते हैं आप, अगर ये इस तरीके की सूरत हाल रही तो फिर कैसे मामला आगे बढ़ेंगे? देखिए, इसमें जो ये जो जंग हुई है 25 में और अब ये दोबारा जो हुई है,
ان دونوں کے پیچھے جو ہے وہ اسرائیل کا بہت اہم رول تھا، اور اسرائیل ہی کا انیشیٹو تھا جس کو ٹرمپ صاحب نے فالو کر کے اپنے لیے ایک بڑا بحران پیدا کیا اور ساری دنیا کے لیے بھی بحران پیدا کیا۔ لیکن ابھی تک جو اسرائیل ہے اس کی جو ایکٹیویٹی ہے یا وہ سیبوٹاج کرنے کی ہر کوشش وہ کرے گا اور کر رہا ہے۔ جہاں تک لبنان کا سوال ہے، لبنان میں بھی وہ کہتا ہے میری بات چیت کریں گے، ہم امریکہ میں کریں گے یا وہاں کریں گے، لیکن لبنان میں جو ہے وہ کافی تباہی ہوئی ہے، 1800-1900 لوگ مر گئے ہیں، اور ان کو انہوں نے ساؤتھ کا بہت بڑا ایریا جو ہے وہ ڈسٹرائے کر دیا ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ امریکہ کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک طرف تو یہ کہے، اور ویسے بھی ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ان کا کوئی ایک بھروسہ تو ہے نہیں، وہ ہر ایک گھنٹے اس بعد میں ان ایک کا سوال تو ہے نا سردار صاحب کہ جب یہ پیس ٹاکس کی بات ہوئی اور عارضی جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اس کا خیر مقدم کیا تھا نیتن یاہو نے بھی، تو پھر وہ اب یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لبنان ہے وہ اس سیز فائر کا پارٹ نہیں ہے، لیکن پاکستان یہ کہہ رہا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے اس بات کو کہ لبنان پر حملے کیے اسرائیل نے، اس کو کنڈیم بھی کیا ہے اور ایسرٹ بھی کیا ہے، اور میرے خیال سے امریکہ کو بھی یہ بتایا ہوگا کہ اس کے بغیر کہ لبنان کے اوپر اگر سیز فائر نہیں ہوتا تو اس بات کا امکان ہے کہ یہ جو بات چیت ہے یہ کسی نتیجے پر یا امن کے راہ پر نہ چل سکے، کیونکہ اسرائیل سبوٹاجنگ فیکٹر ہے۔ تو اس لیے دیکھنا یہ چاہیے اور دیکھنا یہی ہوگا کہ امریکہ سنسیئر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ امریکہ زخمی ملک ہے۔ ابھی جو ہے وہ اس کو ایران کے ساتھ جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، ایران ہیز کم ود اے ویری اسٹرانگ فورس۔ نمبر 1 یہ جو جہازوں کی گزرگاہ ہے اس کے حوالے سے بھی، اور دوسرا ہوتیوں کے حوالے سے وہ دوسرا ایریا بھی بند کر سکتا ہے۔ سو اٹس اے ویری ڈینجرس ڈیلیکیٹ سچویشن۔ بٹ صاحب سے ذرا رائے لے لوں۔ بٹ صاحب یہ بتائیے کہ اطلاعات یہ ہیں کہ 3 اس وقت خلیجی ممالک جو ہیں وہ ان پیس ٹاکس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس میں غالباً یو اے ای ہے، دوسرا ملک ہے کویت، اور تیسرا ملک غالباً اردن ہے، کہ جو ان پیس ٹاکس کی مخالفت کر رہا ہے، وہ نہیں چاہ رہا کہ یہ کامیاب ہو، بلکہ ان کی ڈیمانڈ امریکہ سے یہ ہے کہ ایران کو مکمل ختم کرو، اس کے بعد پھر کسی مرحلے پر جا کر پیس ٹاکس ہوں تو ہوں۔ تو کیا کہتے ہیں اس پر آپ سر؟ دیکھیں بہت بہت شکریہ آپ کا۔ وہ جو 3 ملک ہیں نا، وہ میرا خیال ہے وہ ان کا بھی بندوبست ایران یقیناً کر لے گا۔ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ 40 دن ہو گئے ایسے یہ آپریشن کو، جو 28 فروری کو شروع ہوا، 40 days فار اے سپر پاور اینڈ اندر منی سپر پاور اسرائیل، جو کہ فلی آرمڈ ہے، موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ویپنس، لیٹسٹ بمبرز، مطلب اس کے پاس جو امریکہ کے پاس سامان ہے وہی اس کے پاس ہے۔ اصل میں دیکھیں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کہ یہ جو ہے نا، یہ اچھی چیز ہے کہ ٹاکس ہو رہی ہیں، پاکستان کے لیے کریڈٹ ہے، ساری دنیا میں ہمارا ابھی توتی بول رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ پیسفل کنٹری ہیں اور ہم پیس کی حمایت کرتے ہیں۔ تو ہیلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر؟ آواز آ رہی ہے؟ اچھا آپ چلے گئے تھے بیچ میں۔ ہاں تو یہ ایک ہمارے لیے میرا پازیٹیو اسٹیپ ہے، اور ظاہر ہے آپ کو مطلب آئی میں بی رانگ ان مائی ججمنٹ، یہ جو بات چیت کا آغاز ہوا ہے یہ بھی اس میں امریکہ نے یہ اسپانسر کیا ہے کہ بھائی ذرا بات کریں، ان کو دیکھیں کسی ایسے موڈ پہ لے آئیں تاکہ اگریمنٹ ہو جائے۔ تو جو پلان انہوں نے 15 پوائنٹ کا دیا تھا امریکہ نے، اس میں سے انہوں نے ایران نے 10 پوائنٹ کا پلان ان کو دے دیا۔ It is on record when Trump had said کہ وہ جو ہیں وہ جو 10 ہیں وہ تو میرا خیال ہے صحیح پوائنٹس ہیں۔ تو وہ ایک پیچھے ہٹنے والی بات تھی۔ اصل میں جو کہانی ہے اس کو ہم اوور لک کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے، وہ بننا چاہتا ہے، اور اسی لیے اس نے ٹرمپ کو یہ اس طرف موٹیویٹ کیا۔ بلکہ ٹرمپ ڈس ایگری کر رہا تھا یہ آپریشن لانچ کرنے کے لیے، لیکن موساد نے گارنٹی دی کہ جناب یہ تو 3-4 دن کی مار ہے،
ایران اور اس کے بعد اب رجیم چینج ہو جائے گی, وہ دے ول بی سروینٹ ٹو یو اینڈ واٹ ایور یو ول سے وہ ہو جائے گا. تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا, آپ نے دیکھا. تو اس کی وجہ سے وہ اب یہ جو اسرائیل کا کام ہے, دیکھیں نا اس نے غازہ میں کیا کیا, اس کو کیپچر کر رہا ہے, اپنے وہاں پہ ہیڈ کوارٹر بنا رہا ہے. اسی طریقے سے ساؤتھ لبنان میں بھی وہ ایریا لینا چاہتا ہے. وہ گریجولی یہ جو سلسلہ ہے وہ گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہا ہے. اس کا خواب وہ دیکھا ہوا ہے اور اس کو اس نے سرنڈر نہیں کیا. جس طرح سے اسرائیل جو ہے پاؤنڈ کر رہا ہے ان کو, ملکوں کو, ان کے اوپر جو ظلم ڈھا رہا ہے, تو وہ تو ایک بڑی پرانی سازش کے تحت ہے. جہاں تک دیکھیں امریکہ کا سوال ہے, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس وقت ڈیسپریٹ ہے, اور ڈیسپریٹ. اس کو جتنے بھی سینئر ایلیمنٹس ہیں وہاں کے, لبرل ایلیمنٹس ہیں, اس سب نے منع کیا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں. لیکن اس کو اتنا پریشر تھا اسرائیل کا کہ وہ اس کا پریشر برداشت نہیں کر سکا, اینڈ ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو اٹیک ایران آن 28 فیبرری. اب اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے, دیکھ لیں. اس وقت ایران جو ہے وہ کمانڈنگ پوزیشن میں ہے. میں ذرا حسن حبیب صاحب سے رائے لے لوں. سر, جو سوال میں نے مختار بٹ سے صاحب سے کیا, وہ آپ یہ بتائیے حسن حبیب صاحب, یہ 3 جن کا میں نے نام لیا, ایک کویت, ایک یو اے ای اور تیسرا جارڈن, یہ نہیں چاہتے کہ یہ پیس ٹاکس کامیاب ہوں. تو اگر یہ تو میجر پلیئر ہیں خلیج کے سر, ایک سعودی عرب ایک طرف اور یہ باقی 3 پلیئر اگر ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر تو معاملات تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو ہی جائیں گے, بلکہ کشیدہ ہو جائیں گے, اور بلکہ یہ پیس ٹاکس کو ناکام بنانے کے لیے میجر ایلیمنٹ ثابت ہوں گے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ 3 ممالک کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ دیکھیے, یو اے ای کا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان پیس ٹاکس میں سعودی عرب انڈائریکٹلی انوالو ہے پاکستان کے تھرو, اور یو اے ای جو ہے باقاعدہ دشمنی آج کل چل رہی ہے سعودی عرب کے ساتھ. تو ایک ایلیمنٹ تو ان کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ویک ہے, اور ایران سے ان کا ڈائریکٹ کانفلکٹ آج سے نہیں ہے, 1974 سے, جب ایران نے 3 آئلینڈز ابو موسیٰ, گریٹر اور لیسر تم پہ قبضہ کیا تھا, جس پہ آج بھی یو اے ای کا کلیم ہے, اور ایران ان کے بالکل سامنے بھی ہے. ایران اگر ذرا سا بھی اسٹرانگ ہوتا ہے تو یو اے ای کے اوپر امپیکٹ ہوگا. پلس یو اے ای میں ایرانی ڈائسپورا بہت ہے, تو یو اے ای انڈائریکٹلی ایران کے بہت انفلوئنس میں ہے. تو ایک تو ان کی انٹرسٹ یہ ہے کہ ایران کمزور ہو تاکہ تھوڑا سا وہ زیادہ بریدنگ اسپیس لے سکے, اور کبھی ایران سے کانفلکٹ ہو تو ایران اتنا اسٹرانگ نہیں ہو کہ 2 منٹ میں ان کا میزائل ان تک پہنچ جائے, اور رسپانس کا ٹائم ہی نہیں. کویت کا جہاں تک تعلق ہے, کویت از اے اسمال کنٹری, وہ کیوں بلا وجہ اس میں بلا وجہ انٹروین کر رہے ہیں. اور یہی جارڈن کا, جارڈن ایک کمزور سا ملک ہے, ان کے پاس ریسورسز بھی نہیں ہے, اور وہ ہے بھی مڈل ایسٹ کی پیریفری پہ. جو اصل کانفلکٹ ہے وہ تو اس وقت گلف اسٹیٹ کے آس پاس ہے. تو جارڈن کا جو فساد کرنا ہے وہ میرے خیال میں ایسے ہی ہے. سر, یہ دونوں ممالک اگر کمزور بظاہر ہیں کہ ان کے پاس فوج وغیرہ نہیں ہے, لیکن یہ پیسے کی طاقت تو ہے نا ان کے پاس. دیکھیے, پیسے کی طاقت تو ایران کے پاس بھی. جس دن ایران سے سینکشن اٹھیں گے, جیسے ہی ان کا آئل اینڈ گیس سیکٹر اٹھے گا, تو وہ تو بڑا ملک ہے, آبادی بھی ہے. یہ جو ان ملکوں کا آپ نے نام لیا, تو چھوٹی چھوٹی آبادی کے ملک کے سارے ایکسپیٹ سے بھرے ہوئے ہیں. جس دن پیسہ کم ہوگا, ایکسپیٹ نکل جائیں گے, تو چھوٹے ملک ہیں. ایران تو پراپر ملک ہے. جب آپ دیکھتے ہیں ان کی تعلیم, ان کے سائنس, ان کی ہر چیز میں, تو یہ ان کو ایران سے خوف یہی ہے کہ جیسے ہی کوئی معاہدہ ہوگا, ایران ایک دم بڑے قد میں آ جائے گا اور پھر ان کو تھریٹن کرے گا. جارڈن تو بلا وجہ, لیکن یو اے ای اور کویت تو بالکل ایران کے ساتھ ہے, اور ایران کے نے دفعہ بھی ان کو ہٹ کیا تھا. جارڈن رہ گیا تھا. اگر اب کی کوئی پرابلم ہوا تو ایران ہو سکتا ہے جارڈن کو بھی ہٹ کرے. اور جارڈن بلا وجہ وہ انٹرسپٹ کر رہا تھا ایرانی میزائلوں کو, ڈرونز کو, ایئر فورس کے تھرو اور میزائل کے تھرو. تو جارڈن تو زبردستی کانفلکٹ میں پارٹ بن رہا ہے. جیسے یہ کانفلکٹ سیٹل ہوگا تو جارڈن کو پتا ہے کہ اس کو نقصان ہوگا. لیکن کویت اور میں سردار صاحب سے پوچھ لیتا ہوں ایک اور سوال بڑا اہم اسی حوالے سے, کہ سردار صاحب یہ تقریباً $9 بلین کے اثاثے منجمد کرنے کی خبر آئی تھی یو اے ای نے کیے ہیں ایران کے شہریوں کے, اور پھر وہ بہت سارے شہریوں کو نکال بھی رہا ہے. تو وہ تو اپنی فرسٹریشن
किसी न किसी तरीके से दिखा रहा है यूएई। ये ठीक कह रहे हैं हसन हबीब साहब कि उनका पहले भी तनाज़ा ईरान के साथ है कुछ आइलैंड के ऊपर, तो वो तो अपनी जगह मौजूद है चीजें, लेकिन अगर यूएई इस तरीके का तर्ज बरकरार रखता है तो फिर ये पीस टॉक्स का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? देखिए, ये जो पीस टॉक्स हो रही हैं इसमें जो मेजर किरदार है वो अमेरिका, ईरान और सऊदी अरब और पाकिस्तान का है, और इनकी जो पुष्ट पे इन मुज़ाकरात की हिमायत में ईरान, चाइना भी शामिल है। तो इसलिए ये बात कहना कि जॉर्डन के कहने से या कुवैत के कहने से या यूएई के कहने से, यूएई एक्चुअली प्रॉब्लम है कि यूएई हैज़ गॉन वेरी क्लोज टू इजराइल, एक, और दूसरा ये है कि यूएई जो है वो पाकिस्तान से भी दूर हो गया और हिंदुस्तान, सऊदी अरब से भी दूर हो गया। गल्फ कंट्रीज़ में यूएई जो सऊदी अरब का इत्तेहादी था उसकी वजह से। तो अब इन तीनों मुल्कों में जो बुनियादी फैक्टर है वो सिर्फ अमेरिकन अलायंस है और इजरायली इन्फ्लुएंस है, और उसके अलावा इनका कोई बहुत स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इस लिहाज से नहीं है कि ये पूरे पीस प्रोसेस को रोक सकें। ठीक है, वो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे कभी अमेरिका को कभी इजराइल को खुश करने के लिए, लेकिन इससे बुनियादी तौर पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। बुनियादी कंट्रीज़ हैं, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है, तो बाकी जॉर्डन वगैरह तो साइड लाइन पे है, वो तो इजराइल के साथ पहले भी उनके मामला थे। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि इनके कहने से या इनकी आवाज़ करने से कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी। उनको भी अल्टीमेटली, उनको मेरे ख्याल से वो इसलिए महसूस कर रहे हैं निगलेक्टेड कि इनको किसी ने पूछा नहीं है कि जी आप भी आ जाएं और आपसे भी हम मशवरा करें। इवन पाकिस्तान ने भी यूएई और इसको ख़ास तौर पर यूएई को तो बिल्कुल नहीं टच किया, और इसलिए उन्होंने जो भी किया वो किया। तो इसलिए मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है एज सच। मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार अमेरिका और ईरान के रवैये पे है, और अगर ईरान को ज़्यादा दबाएंगे तो ईरान दबेगा नहीं। ईरान इस वक्त स्ट्रांग पोजीशन में आया है, और वो जो सारी वो दुनिया की इकॉनमी उसके रेम करम पे है, तो वो ऐसे सीधे से नहीं मानने वाला। बट पॉइंट ये है कि अमेरिका को काफ़ी चीज़ें कंसीड करनी पड़ेंगी, इंक्लूडिंग कि जो पैसा ओके सर, पॉइंट टेकन सर। मैं जरा मुख्तार भट्ट साहब की तरफ आ जाऊं। मुख्तार भट्ट साहब, ये जो आप देख रहे हैं सिनेरियो, इसमें जेडी वैंस आए खास तौर से मुज़ाकरात के लिए। कल हमारे प्रोग्राम में सरदार अशरफ ने कहा कि जेडी वैंस खास तौर से पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे भेजा गया है, उनके अलावा कोई भी दूसरा आदमी हो सकता था, लेकिन जेडी वैंस को खास इसलिए कि वो जंग के पहले दिन से मुखालिफ थे और वो पीस टॉक्स के हामी थे, और आज वो मतलब कुछ ना कुछ पाकिस्तान के हवाले से और जो पीस में नेगोशिएटर रहे हैं और दूसरे मुल्कों को उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और वो ये भी बात भी कर रहे हैं कि अगर ईरान ने ज्यादा मतलब किसी बात पे अड़ी ना दिखाई तो फिर हम भी खुले दिल के साथ उनसे बात करेंगे। क्या लगता है मुख्तार भट्ट साहब आपको कि ये पीस टॉक्स जेडी वैंस की वजह से कुछ बेहतर सिमत में आगे बढ़ेंगे? नहीं, ये कोई उससे बात नहीं। देखें, इसके जो वारिंग जो मेंबर्स हैं वो एक इजराइल है, और उसके बाद आपका वो है पाकिस्तान, अपने ये अमेरिका है, और इजराइल और अमेरिका, ईरान। और अब सवाल ये पैदा होता, आपने जो बात की है कि उसकी जगह को फॉरेन मिनिस्टर आ जाता, वाइस प्रेसिडेंट की जगह, तो मेरे ख्याल में वो ट्रम्प ये शो करना चाह रहा था इंटरनेशनल मीडिया को और लोगों को और मुल्कों को कि वो इस बातचीत को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं, और इस तरह से वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को वहाँ भेज रहे हैं ताकि एक हायर लेवल के ऊपर जाके रिप्रेजेंटेशन हो। मेरे ख्याल में तो ये एक अच्छा स्टेप था डोनाल्ड ट्रम्प का कि उसने अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेजा। और मेरा ख्याल अभी तक तो देखें वहाँ से कोई इतलात आई नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये पहली मीटिंग में ही तमाम मसले मसाइल हल हो जाए। ये मतलब ये है कि आगे भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, टॉक को उसको आगे ले जा सकता।
آپ نے جو پیچھے جو سوال کیا تھا اس کا وہ تینوں ملک جن کا آپ نے نام لیا ہے, ڈو دے میٹر ان دس کانفلکٹ؟ دے ڈونٹ میٹر. ان کی کیا پوزیشن ہے, ان کی کیا حیثیت ہے؟ پورے 40 دن کی لڑائی میں وہ کہاں تھے؟ نام سنا تھا ان کا کبھی؟ وہ یتیم لوگ ہیں, ان کو آپ اتنی امپورٹنس ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب کوئی ایک کام اچھا ہوتا ہے تو پھر اس میں تھوڑا رکھنا بھی ڈالنا ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سب کی طرف سے, ملکوں اوکے سر, اوکے, پوائنٹ ٹیکن سر. کی طرف تھوڑا جناب حسن حبیب صاحب, حسن حبیب صاحب, سر یہ سینیریو بن رہا ہے, پیس ٹاکس کی طرف بڑھ رہے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ پیس ٹاکس, دیکھیے ہم اگر ماضی میں اس طرح کے پیس ٹاکس کا جائزہ لیں تو وہ یہ تو ضرور ہوا کہ مذاکرات کے لیے ممالک تیار ہو گئے, لیکن وہ پیس ٹاکس گریجولی لیندی ہو جاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر پیس ٹاکس میں اگر یہ یعنی 2 ہفتے کی جنگ بندی ہے اور یہ آگے چل کے مزید 2 ہفتے کی جنگ بندی بڑھ جائے تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی؟ بالکل, دیکھیے وہ تو بڑھے گی کہ یہ ایک راؤنڈ میں حل ہونے والا مسئلہ نہیں, ڈیمانڈ بہت بڑی ہے, سلولی وہ کنورج کریں گے. تو ہم پازیٹیو کہ اگلے راؤنڈ کی ڈیٹ جلدی ہوگی اور اس میں پھر ایکسٹینشن کا اعلان ہوگا. میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ہمیں چھوٹے ٹارگیٹ سے اوپر جانا چاہیے, مشکل مسائل کو بعد میں ڈسکس کریں, پہلے آسان مسائل ڈسکس کریں, جا کہ اپنے ملکوں میں کامیابی کا اعلان کریں, عوام کو کانفیڈنس میں لیں, تھوڑا سا ریلیف ہوگا لوگوں کو, آئل پرائسز میں تھوڑا سا بلاک چین امپروو کرے گا, سپلائی چین وغیرہ چلے گا آگے, تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کو بھی تھوڑا سا کانفیڈنس ہوگا سسٹم میں, اور پھر اس کے بعد مشکل فیصلے ہو سکیں گے. میرا مطلب سوال مشکل آپ سے یہ فیصلوں میں تھا کہ میرے نزدیک ایران کا مطابق سر میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ اگر یہ پیس ٹاکس کے ذریعے یہ جنگ بندی مزید 2 ہفتے کے لیے ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہوگی اس پیس ٹاکس کی کہ نہیں؟ بالکل, دیکھیے نا, یہ تو جب تک ٹاکس چلیں گی امریکہ کو اپنی اچھی نیت ثابت کرنے کے لیے ایکسٹینشنز کرنے پڑیں گے. اب وہی جو شروع میں بات آپ کر رہے تھے لبنان والی, اسرائیل نہیں مان کے تھا. اب جب تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کو نہیں دبائیں گے تب تک معاملہ نہیں چلے گا, کیونکہ دوسری طرف میں خبر سن رہا تھا کہ اب وہ دونوں ان کے ڈپلومیٹس کی ملاقات ہو رہی, لیبنیز اور اسرائیلی کی, تو وہ ڈپلومیٹس تو مل رہے ہیں, لیکن حزب اللہ کا کیا کریں گے جس کو اسرائیل نہیں برداشت کر پا رہا. تو اسرائیل زبردستی اپنا بفر انکریز کرے. بفر آپ بنا لیں, کتنا بڑا بفر بنائیں گے؟ اگر اسرائیل آتا ہے تو 2000 کلومیٹر دور سے آ سکتا ہے. تو اسرائیل بھی اس وقت جو ہے اس کو ضرورت ہے امریکہ کو اسرائیل کو قابو کرے, اور قابو کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ کرٹیکل اکوپمنٹ نہ سپلائی کرے. اگر انٹرسپٹر نہیں پہنچتے ہیں اسرائیل تک تو ہائی ٹیک ہونے کے باوجود بھی اسرائیل نہیں روک سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں غزہ جیسی جنگ میں امریکہ نے ہزاروں کنٹینر بھر کے ان کو کرٹیکل ویپن پہنچایا تھا. اگر امریکہ وہ ہاتھ روک لیتا ہے تو اسرائیل تو بیکار ہو جائے گا. دیکھیے ماڈرن وارفیئر اتنی آسان نہیں جتنی پہلے تھی. اب آپ کو ایک منٹ پہ کرٹیکل چیزوں کی ضرورت ہوتی. تو اب امریکہ کو یہ چاہیے کہ ٹاکس بھی کر رہا ہے, تھوڑا سا اسرائیل کو بھی قابو کرے, اور اس کے بعد پھر وہ اپنی نیک نیتی دکھائے گا. تو ہو سکتا ہے ایران بھی اپنی رعایت جو ہے گنجائش ہے وہاں وہ امریکہ کی بات نہیں مانتے ہیں. لیکن جو 4-5 بیسک پوائنٹ ہیں ان کے, جن میں ٹیکنالوجی پہ پابندی, جن میں پیسے, جن میں انویسٹمنٹ پہ پابندی, بینکنگ پہ پابندی, اور امریکہ کی پرومس کہ وہ مڈل ایسٹ میں اپنا انفلوئنس کم کرے گا, یہ سب سے ضروری شرط ہے. اور میزائل پہ ایران آسانی سے نہیں مانے گا. نیوکلیر پہ مان جائے گا, میزائل پہ پوائنٹ ٹیکن. سردار صاحب آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو صورتحال ہے اس وقت, اس میں جو امریکہ کا کردار ہے وہ اپنی جگہ ہے, جو سعودی عرب کی ڈیمانڈز ہیں وہ اپنی جگہ ہے. جارڈن کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جارڈن جو ہے اس کا علاقہ بھی کیپچر کیا اسرائیل نے, اور پھر امریکہ جیسے ملک, فرانس جیسے ممالک نے, ماضی کی میں بات کر رہا ہوں, اس کو مجبور کیا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم بھی کرے اور اس کے ساتھ تعلقات بھی قائم کرے. اس نے کیے ہیں. تو جارڈن جو ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ تو اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا اس جنگ کے اندر, اور اگر وہ مخالفت کرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی تو اہمیت بنے گی.
دیکھیے جیسا میں نے عرض کیا کہ جارڈن جو ہے وہ اسرائیل کے لیے انٹرسیپٹر پرووائڈ کرتا رہا ہے. وہاں ایرانین جو میزائل تھے یا وہ ڈرونز تھے ان کو انٹرسیپٹ کرتا رہا ہے, اور اسی لیے اسرائیل تک صرف 10% جو میزائل اور ڈرونز پہنچے ہیں. تو اس لیے اس کا کہنا اپنی جگہ صحیح ہے کہ وہ تو اسرائیل کے ساتھ ہی بات کرے گا اور یا امریکہ کے ساتھ ہی بات کرے گا, کیونکہ یہاں جو مڈل ایسٹ میں اب جو چینج آ رہا ہے یہ ایک بڑا چینج ہے. اور جو آپ فرما اچھا رہے ہیں یہ کہ چینج کی آپ نے بات کی سر, ایک سوال اور اس سے جڑا ہوا ہے. وہ ابراہم اکارڈ ایک ہوا تھا اور اس کے اندر بہت سارے ممالک شامل ہوئے تھے, سعودی عرب بھی اس کا حصہ بننے جا رہا تھا. اگر یہ پیس ٹاکس کامیاب ہو جاتے ہیں ایران کے اور امریکہ کے, تو پھر وہ ابراہم اکارڈ بھی اس کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے پھر آپ کو؟ اور دوسرا یہ جو بورڈ آف سر جو ایک اور سوال اسی سے جڑا ہوا کہ جو بورڈ آف پیس بنایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, جس کے چیئرمین وہ خود ہیں, خود ساختہ خود چیئرمین ہے, تو اس کا کیا مستقبل؟ دیکھیے ابراہیم اکارڈ یا دوسرے اکارڈ جتنے بھی ہیں وہ فلسطین کے مسئلے کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اگر فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اور اسرائیل اور فلسطین دو انڈیپینڈنٹ یا اٹانومس انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس نہیں بنتے تو مڈل ایسٹ کے بحران کو ختم کرنا مشکل ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آج سے نہیں ہے, یہ 60s سے بلکہ 50s سے مڈل ایسٹ جو ہے وہ بحرانوں میں ہے, اور اسے مختلف مراحل میں یہ ہوتا رہا ہے. ڈاکٹر کیسنجر جو ہے وہ کم سے کم 1 سال تک مڈل ایسٹ کے مختلف کنٹریز میں ڈپلومیسی اور اس طرح کی کوشش کرتے رہے. تو یہ بہت مشکل ہے. میرے خیال سے سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک فریم ورک پہ اتفاق ہو جائے, اور کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق کرنے کے بعد یہ وے فارورڈ نکال دیں کہ بھئی ہم لڑائی نہیں کریں گے, ہم نیگوسیشن سے سٹیپ بائی سٹیپ نیگوسیشن سے ہم معاملات کو حل کریں گے. تو اس کے بعد ایران کے جو بنیادی مطالبہ ہے کہ اگر وہ اس کے اوپر جو پابندیاں ہیں یا اس کا جو سرمایہ امریکہ نے روکا ہوا ہے وہ بھی اس کو ریلیز کر دے. اور یہاں تک اسٹیٹ آف ہرموز کا تعلق ہے اس پر ایران نے اپنا دعویٰ بڑا اسٹرانگلی کیا ہوا ہے. لیکن اس ٹھیک ہے سر, آخری بات میں پوچھ لوں سردار مختار بٹ صاحب سے. سر وقت ختم ہو رہا ہے اور مختصراً فرمائیے گا کہ یہ جو اس وقت پیس ٹاکس چل رہے ہیں اس کا نتیجے میں جو سعودی عرب ہے اس کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں, اور یہ کیا ان پیس ٹاکس کی کامیابی کے نتیجے میں فیوچر میں جو خلیج کی سیکورٹی ہے, یعنی سیکورٹی تو امریکہ کے حوالے کی ہوئی ہے نا, انہوں نے امریکہ کو ٹھیکہ دیا ہوا سیکورٹی کا, کوئی سیکورٹی ری شیپ ہوتی نظر آ رہی ہے فیوچر میں آپ کو؟ نہیں, وہ جو آپ سیکورٹی کی بات کر رہے ہیں اس میں تو بھی پاکستان کے ابھی ٹروپس وہاں چلے گئے ہیں, ڈپلائے ہو گئے ہیں سعودی عرب میں, جو ہولی سائٹس ہیں 2 ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور آپ کا تو ڈیفینس پیکٹ ہے کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوگا تو سعودی عرب کے اوپر حملہ ہوگا. خلیج کی سیکورٹی جو ہے وہ تو امریکہ کو انہوں نے ٹھیکے پہ دی دی ہے. اب اگر یہ دیکھیں خلیج, اور یہ اس جنگ میں یہ ثابت, سر میرا سوال اگر آپ سنیں, اس جنگ میں یہ ثابت ہوا کہ امریکہ خلیجی ممالک کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا, تو یہ سیکورٹی ری شیپ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں, بالکل ہوگی. دیکھیں یہ جو گلف جی سی سی کنٹریز ہیں مڈل ایسٹ میں, ان کے جو تقریباً 13 بیسز ہیں امریکہ کی یہاں پر آل اراؤنڈ ایریا کے اندر, اور دے آر فلی اکوپڈ. اور آپ نے دیکھا ہوگا انہیں بیشتر جو ہے ایران نے ان کو اسٹرائک کیا ہے. اصل میں جو بنیادی جو ایشو ہے اس وقت وہ نہ تو سینکشنز کا ہے نہ کسی اور چیز کا ہے. جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے وہ مین ایشو ہے اس وقت. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایران اس کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے, اور ابھی ہے اس کا کنٹرول, نہ اس کو چھوڑے گا, تو آپ جو گلوبلی اکنامک ڈیزاسٹر جو آئے گا اس کو کوئی میچ نہیں, اس کو کوئی سنبھال نہیں سکے گا. یہ سب سے بڑا. اوکے سر, ٹائم ختم ہو گیا. مجھے میسج وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو ہے زوم والوں کا بہت شکریہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ کھولا جائے. اور یہ شریک ہوئے آپ تمام لوگ. جناب مختار احمد بٹ صاحب آپ کا شکریہ, سردار
اشرف صاحب آپ کا شکریہ اور جناب حسن حبیب صاحب آپ کا شکریہ. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ساری گفتگو ناظرین آپ کے حوالے میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.